बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, मुल्क के हालात अगर देखें तो हर सू गर्मा गर्मी है। सियासत में देखें तो वहाँ भी इस वक्त जो है वो इलेक्शन खेला जा रहा है। अगर मार्केटों की बात करें तो वहाँ पे बेरोज़गारी, महंगाई जो है वो अपने अरूज पे है। बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ गई है कि स्ट्रीट क्राइम में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। मुल्क की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे है। एक्सपोर्ट हमारी जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है, जबकि इंपोर्ट हमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इस सारे सिनेरियो में चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना क्या किरदार अदा कर रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चाहिए कि वो ताजर बिरादरी के साथ मुशावरत करे, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, अपने सनतकारों को बिठा के एक टेबल पे हुकूमत के साथ मुशावरत करे और उनको इस तरह के मशवरे दे कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, इंपोर्ट कम हो। लेकिन गुज़िश्ता एक साल से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इस हद तक उसमें कमी आ गई है कि आज की ताज़ा तरीन ये ख़बर है कि हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। इस मामले में ताजर बिरादरी क्या सोचती है? पिछले दिनों एक ताजर रहनुमा थे जिन्होंने यहाँ पे बैंकिंग के हवाले से जो बिल क्लियर नहीं हो रहे थे, पोर्ट पे माल जो था वो पड़ा था, डैमरेज पड़ रही थी, वहाँ पे कंटेनर्स क्लियर नहीं हो रहे थे, उस पर आवाज़ उठाई। शालम मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं खुर्रम लोधी साहब, जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और ताजरों में बड़ी इनकी मकबूलियत भी हुई इस हवाले से। इनसे आज हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि सियासत ने अपने मुल्क को जो है वो तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया है। मुल्क की मईशत को बजाय ये कि इसको सहारा दिया जाए, इसको किसी तरीके से मजबूत बनाने की काविशें की जाएं, बजाय ये कि ताजरों के साथ मिल के हमारी एक्सपोर्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इंपोर्ट कम की जाए। ऐसा नहीं कि इंपोर्ट पे हम अपनी तवज्जो ना दें, इंपोर्ट भी हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी जो है वो अगर हम नहीं करेंगे तो मुल्क डूब जाएगा, श्रीलंका से भी बदतर हाल हो जाएंगे। लोधी साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहिएगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो किरदार अदा करना चाहिए, आपको लगता है कि क्या चैम्बर एक्सपोर्ट के हवाले से उन्होंने कोई कमेटीज़ बनाई, कोई ताजरों के साथ मुशावरत की, हुकूमती नुमाइंदों को उन्होंने लूप में लिया हो कि हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? आज की ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज़ीरो हो गई हैं। तो नहीं लगता आपको कि मईशत तो पहले ही तबाह हो चुकी थी, तो अब मुल्क दिवालिया होने के दर पे है? जी, इस वक्त खैर से हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से हमारी इंपोर्ट का भी बेड़ा गर्क हो चुका है, हमारी एक्सपोर्ट का भी बेड़ा गर्क हो चुका है और मुल्क की मईशत का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। बहुत सारे इदारों की जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि एक तो लाहौर चैम्बर नहीं, हर शहर के अंदर ही चैम्बर्स हैं, पाकिस्तान चैम्बर है, इसी तरह एक इदारा TDEP है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बनती है, क्योंकि वो इदारा बनाया ही एक्सपोर्ट के लिए था। लेकिन खैर से अरसे दराज से उसके अंदर जितनी तैनातियाँ होती हैं वो सियासी होती हैं, वो सिफारशी होती हैं, और उसमें जो लोग आते हैं उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। वो अपनी सीट का मज़ा लेते हैं, उसके बाद नई हुकूमत आती है, वहाँ वो किसी और को, लाडले को वहाँ लगा दिया जाता है। पिछले दिनों हमारे मुल्क के से जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होगी, जो चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चर होगी, उसके बहुत सारे मटीरियल्स बाहर से आने होते हैं। खैर से हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए, ख़जाने में डॉलर्स को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। उससे बहुत सारे मटेरियल्स नहीं आए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, पोल्ट्री का रेट चढ़ गया, मुर्गी महंगी हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या रोज़ हम खबरों में सुनते हैं, हमारे एंकर हजरात, हमारे न्यूज़ चैनल्स इस बात का तो बहुत जिक्र करते हैं, जी एक्सपोर्ट कम हो गई, इंपोर्ट बेस कंट्री बन गई। हमारे एंकर्स की भी कुछ जिम्मेदारी है, उनको भी चाहिए, टीवी चैनल्स को भी चाहिए कि वो उन इदारों का भी मुहासबा करें
جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، ہمارے تاجروں کو، ہمارے ایکسپورٹرز کو عالمی منڈی تک رسائی نہیں ملتی۔ پہلی پرابلم یہ ہے کہ چند، جیسے ہمارے ملک کی سیاست پر چند خاندان حکومت کر رہے ہیں نا، اسی طرح ہمارے ملک کی معیشت پر بھی چند حکمران ہی سیاست کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ عام اور چھوٹے صنعت کار کو عالمی منڈی تک رسائی نہیں۔ اب یہ رسائی کیسے دی جائے گی؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عالمی منڈی تک کیسے پہنچائیں۔ ہمارے ملک کی 100 سے اوپر ممالک کے اندر ایمبیسیز ہیں۔ ہم لوگ ایک مسئلہ تو بتا دیتے ہیں، مسئلے کا حل کوئی ٹی وی چینل نہیں بتا رہا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہم لوگ اپنی ایمبیسیز سے کہیں کہ وہاں پر ایگزیبیشنز لگائیں، ادھر ہمارے ٹی ڈیب والے ان ایگزیبیشنز کو یہاں پروموٹ کریں، پیسے لے کے لوگوں کے ویزے نہ لگائیں، پیسے لے کے اپنے رشتہ داروں کو ان ملک کی ایگزیبیشنز میں نہ بھیجیں کہ جاؤ سیر کراؤ۔ یہاں پر لاہور چیمبر آف کامرس سے ہماری گورنمنٹ پوچھے کہ بھائی آپ کے کتنے ڈیلیگیشنز گئے باہر اور کتنوں نے کتنی ہماری ایکسپورٹ کو پروموٹ کیا، کہ صرف سیر و تفریح کرنے گئے، ادھر کے ایمبیسڈر کے ساتھ فوٹو سیشن ہوا، ایمبیسڈر نے ان کو ریسیو کیا، تصویریں اتری، جی پاکستان سے ایک وفد آیا، کیا کرایا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اس وقت ہنگامی بنیادوں پر نہیں، جنگی بنیادوں پر ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی بڑھے گی جب گورنمنٹ انیشیٹو لے گی، عام لوگوں کو منڈیوں تک رسائی دی جائے گی، ہماری ایمبیسیز وہاں ایگزیبیشنز لگائیں، ہماری ایمبیسیز وہاں پورا پلازا رینٹ پہ لے لیں، اور پاکستانی چھوٹے تاجروں سے کہیں کہ بھائی یہ دکانیں ہم نے 100 دکانیں لی ہیں، کوئی جینز بنانے والا ہے، کوئی ٹی شرٹ بنانے والا ہے، کوئی رائس والا ہے، کوئی آلو کی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی پھلوں کے جوس بنا رہا ہے، ان لوگوں کو وہاں دکانیں دے دی جائیں، یہ کرایہ اپنی جیب سے دیں گے، سرکار نہیں دے گی۔ یہ لوگ وہاں جائیں، وہاں جا کے کاروبار کریں۔ اگر ایک ملک میں 100 دکانیں ہیں تو 100 کنٹینر تو جائے گا، اور 100 ملکوں میں کوئی 10,000 کنٹینر تو جائے گا، تو ایکسپورٹ ایسے بڑھے گی۔ خالی باتیں کرنے سے، جمع تفریق کرنے سے ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی۔ اور پھر یہ جب ان سے کچھ نہیں ہوتا، امپورٹ بند کر دیتے ہیں۔ او بھائی آپ لوگوں نے خیر سے 76 سالوں میں ملک کو امپورٹ بیس کنٹری بنا دیا ہے، اب آپ کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو وہ مر جائے گا۔ ہمارے پاس بڑے بڑے شو رومز ہیں پاکستان میں، انہوں نے پچھلے دنوں امپورٹ بند کر دی۔ ہر شو روم پہ کسی پہ 100 لڑکے کام کر رہے ہیں، کسی پہ 20 لڑکے کام کر رہے ہیں، کسی پہ 50 لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے مزدور، اپنے لڑکے آدھے کر دیے، اپنے ورکرز آدھے کر دیے۔ کئی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنی لیبر کی تنخواہیں آدھی کر دیں۔ 76 سال تو انہیں خیال نہیں آیا کہ ہمارے ملک میں جو یہ گاڑیوں کی بڑی بڑی فیکٹریز لگی ہیں، یہ سارا سپیئر پارٹ باہر سے لا کے ادھر اسمبلنگ کر رہے ہیں، مقابلہ کرنے چلے انڈیا کے ساتھ جو کہتے ہیں ہر چیز ہمارے ملک میں بناؤ۔ انہیں اس وقت خیال نہیں آیا جب نیا ڈوب گئی، امپورٹ پہ پابندی لگا دو۔ لیکن سر ٹیکسٹائل تو ہماری اچھی ہے، اس کو بھی یہ پروموٹ کرنے میں ناکام ہے۔ عملی طور پہ آپ اگر دیکھیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سردیوں میں گیس کا فقدان ہو جاتا ہے، گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، تو کس طرح سے ٹیکسٹائل انڈسٹری چلے؟ دیکھیں جی، خالی ٹیکسٹائل نہیں، ملک کا پہیہ ہی بند ہو چکا ہے۔ تمام حکمران، خیر سے تمام سیاسی جماعتوں کے حکمران، وہ کوئی بھی ہو، میں کسی کا حامی نہیں ہوں، ملک کے لیے سوچ کون رہا ہے؟ آپ صبح ٹی وی چینل آن کریں، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کون سی حکومت آئے گی، احتجاجی مظاہرہ، دھرنا، وزیر اعظم پاکستان سے لے کے اپوزیشن لیڈر تک، اور وہ جو لوگ اس وقت بڑی جماعتوں کے سربراہ ہیں، سب لوگ۔ بات یہ ہے کہ ہر بندہ غریب آدمی کی بات کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی نے غربت دیکھی ہے؟ چاہے وہ خان صاحب ہو تو چاہے میاں صاحب ہو، سب کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں۔ غربت ان کو کیا پتا کس جن کا نام ہے؟ انہوں نے جتنے حکمران ہیں جو روز کہتے ہیں جی پیٹرول کے لیے ہمارا دل دکھ رہا ہے، انہوں نے کبھی پیٹرول خریدا ہے؟ ہمارے ملک کے تمام بڑے لوگ، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ بڑے بڑے آفیسرز ہوں، چاہے وہ کسی ادارے سے ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، منسٹر ہو، سارا مفت تیل لیتے ہیں۔ غریب آدمی ان کے حصے کے تیل کے پیسے دیتا ہے، یہ مفت بجلیاں استعمال کرتے ہیں۔ پوری قوم ایسی بے حس ہے کہ آج بھی ان کے آپ نعرے دیکھیں، اور بھئی ان لیڈروں کو پوچھو، ان کو ٹی وی پہ آئیں۔ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے نا، ایک پارٹی کے دونوں صدور کو سامنے امیدواروں کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اس سے سوال کرتا ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے، تاکہ ان کے چٹھے کھٹے عوام کے سامنے آئیں۔
بہت ہو گئی ہے. 76 سالوں میں ملک کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا بہت ہو گیا ہے. اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ملک بس کیا چلیں گے لودھی صاحب؟ عوام جو ہے وہ آج بھی 300 روپے لیٹر بھی پیٹرول جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکل میں ڈلوا رہی ہے. غریب آدمی روتا دکھائی دے رہا ہے. آٹا مہنگا ہے, 1100 کا ایک تھیلا ہو گیا 10 کلو کا. اور سبزی لینے جائیں تو سبزی بھی مہنگی ہے. 300 روپے فی کے جی کے حساب سے ہر سبزی جو ہے وہ موسمی ملتی ہے. ٹماٹر مہنگے ہیں, پیاز مہنگے ہیں, آلو مہنگے ہیں. ہم رونا تو رو لیتے ہیں, تو کیا عملی اقدام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ بینگا نیشن بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نکلیں گے نہیں, آواز نہیں نکالیں گے. اگر ہم خان صاحب کے جلسے جلوسوں میں جا سکتے ہیں تو ہم اپنے حق کے لیے بھی تو لڑیں, باہر آئیں. کیا خیال ہے؟ بھائی ان تینوں کو بٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا. سوال یہ ہے. اور پھر عوام, انڈیا میں 10 روپے چینی بڑی تھی, سارا انڈیا سڑکوں پہ آ گیا تھا. اب اگر ہماری قوم کے پاس واقعی پیسے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پیٹرول, یہ بھی ایک تجویز ہے, ہم پیٹرول کو 600 روپے لیٹر کر دیں. 600 روپے لیٹر میں وہ جو 300 روپے لیٹر ہے, پبلک یا تو سائیکلیں چلائے یا 600 روپے لیٹر تیل ڈلوائے. 600 روپے تیل ڈلوانے سے ایک تو خزانے کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے, لیکن وہ یہ چور کھا نہ جائیں. وہ جو 300 روپے ہمیں ایکسٹرا مل رہا ہے وہ ہم اپنے قرضے کی مد میں اتارنا شروع کریں. قوم کفایت شاری کریں, پیدل چڑھیں, سڑکوں پہ چلیں, بسوں میں چلیں. قوم کو اب قربانی دینی پڑے گی, لیکن اس سے پہلے انہیں اپنے ضمیر کی بھی قربانی دینی پڑے گی. اور جتنی پارٹیوں کے لوگ اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں نا, کم از کم پبلک یہ بھی دیکھے کہ ان میں سے کردار کے غازی کون ہیں, کون لوگ آنیسٹ ہیں. بعض دفعہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے, میں کو خان صاحب کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں. میں ووٹ خان صاحب کو ہی دوں گا, لیکن میں خان صاحب سے پوچھوں تو صحیح نا, خان صاحب ترین صاحب پہلے اچھے تھے, بعد میں برے ہو گئے. خان صاحب ترین صاحب کے جہاز میں بیٹھ بیٹھ کے لوگ آئے, بعد میں ترین صاحب کرپٹ ہو گئے. ترین صاحب پہلے اچھے تھے, پھر ترین صاحب برے ہو گئے. کیوں؟ علیم خان صاحب سارے لاہور کو پتا تھا وہ کالونیز بناتے ہیں, انہیں لینڈ مافیا بھی لوگ کہتے تھے, میں نہیں کہتا, خان صاحب کو بھی لوگ کہتے تھے. لیکن ترین صاحب جلسوں کے بھی خرچے اٹھاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. پھر ترین صاحب برے ہو گئے. پرویز الہی صاحب کو خان صاحب نے خود برا بھلا کہا, بعد میں اپنی پارٹی کا پورے پاکستان کا صدر بنا دیا. سر کس نے تعین کرنا ہے؟ لگتا ہے آپ کو کہ یہ قوم اٹھے گی؟ یہ جلسے جلوسوں میں تو چلی جاتی ہے, عمران خان صاحب کے یا پی ڈی ایم کا ہو, مریم نواز کریں تو وہاں تو عوام چلی جاتی ہے. اپنے حق کے لیے کیوں نہیں نکل رہی؟ کب نکلے گی؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ 300 روپے پیٹرول ہو گیا, عوام کو پتہ ہی نہیں ابھی تک, اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. سر ایک قوم ہوتی ہے جو ذہنی طور پر سوئی ہوئی ہوتی ہے. جیسے علامہ اقبال نے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا تھا. ایک قوم مردہ ہوتی ہے, ہم ذہنی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں. جب 1947 سے پہلے جس قوم کو جگانا تھا نا, وہ تو اقبال صاحب نے جگا لیا. یہ مردہ ہو گئے ہیں, ان کے احساس مر چکے ہیں, ان کے ضمیر مر چکے ہیں. پہلے تو ان کو زندہ کرنا ہے. کس نے کرنا سر؟ میڈیا نے, اینکرز نے, جو سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے بلا 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 بول رہے ہوتے ہیں. میں اکثر کئی سارے اینکرز کو سنتا ہوں, او بھائی آپ ریٹنگ تو بڑھا لیں گے اپنی, لیکن جب یہ پروگرام دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے اور ہم کہیں گے جی ہمارے ملک کے ریٹائرڈ فوجی, ہمارے ملک کے حاضر سروس فوجیوں کے بارے میں اتنے برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہمیں رو کی ضرورت رہ جائے گی؟ ہمیں باہر سے دشمن نہیں چاہیے, ہمارے پاس اپنے بہت دشمن ہیں, ہم اپنے اداروں کے خود بڑے دشمن ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی گفتگو سے, اس طرح کے بیانات سے ہم نہ صرف متنازع کر رہے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, بلکہ ہم ایک محاذ کھڑا بھی کر رہے ہیں. وہ فوجی جوان جو ہماری سرحدوں پہ ہمارے محافظ ہیں, جن کی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو اسی طریقے سے کرٹیسائز کرتے جائیں گے, جب آپ گورنمنٹ میں ہیں تب آپ ان کے ساتھ ہیں, جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو آپ ان کو اس طریقے سے
پن پوائنٹ کریں گے. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کس طرح سے گند اچھالا جا رہا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو لودھی صاحب کہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ کیا سبق سیکھ رہی ہے؟ یہ کس بات کی غماس ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑا مسئلہ تو ہے تربیت. ہماری قوم کو تعلیم کی کم اور تربیت کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے, وہ چاہے سیاسی ہو چاہے اخلاقی ہو. ہر لحاظ سے ہم تنزلی کا شکار ہیں. پنجابی کہتے ہیں نا, وڈے چودھری نو گال کڈو گے نا تے بڑی وڈی گل ہے. اب خان صاحب نے نا آ کے امریکہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. بھائی پہلے امریکہ کا قرضہ اتار لو. اگر ہم نے پیسے لینے ہی آئی ایم ایف سے ہیں, ہم رشیا سے پیسے نہیں لے رہے, ہمیں رشیا نے دیا کیا؟ آج آئی ایم ایف نے ہمارا شکنجا ٹائٹ کر دیا, سانس نہیں دے رہا ہمیں. وہ بات یہ ہے ہم نے پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کچھ پارلیمانی الفاظ ہوتے ہیں, جو بھی ہے امریکہ پوری دنیا کا ایک بڑا ملک ہے, ہم چاہے اس حقیقت کو مانیں چاہے نہ مانیں. اب آج ہم امریکہ کے خلاف بولیں, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں فرق پڑے گا. ہمیں پوری دنیا میں فرق پڑا. کھڑا کون ہوا ہمارے ساتھ؟ بہت سارے ہمارے برادر اسلامی ملک ہے. کس نے ہمیں اس وقت ہمارا 300 روپے کا ڈالر ہے, غریب آدمی کا رگڑا نکل گیا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے. بھائی کیوں؟ آپ نے کسی کو جواب دینا ہے, آپ پارلیمانی سفارتی انداز میں جواب دیں. آپ کسی کی تذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ جو وہاں بیٹھ کے کہتے ہو تسی ہے گے کون ہو, ساڑھے پیسے تے پل رہے ہو, پوچھے نا. یہ جو کہہ دیتے ہیں, او بھائی جب آپ خود قرضہ آئی ایم ایف سے لے رہے ہو, آپ نے کہا تھا ہم نے آئی ایم ایف کو یا ورلڈ بینک کو جواب دے دیا, آپ نے اتنا قرضہ لیا, اب آپ کہہ دیتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے پھر بھی آپ کو یہ جواب نہیں دیا, لیکن اپنے رد عمل سے آپ کا ڈالر 300 روپے کا کر دیا, رگڑا نکل گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ صرف اپنی نیک نامی کرنے کے لیے دنیا میں پیٹرول بڑھا, آپ نے پیٹرولیم پہ ریبیٹ دے دی. خزانے میں آپ کہتے ہیں میں نے جو پیسے چھوڑے تھے جب آپ گئے ہیں وہ سارے تو اس پیٹرول کی قیمت میں نکل گئے. کہاں سے محب وطن ہیں لوگ؟ میری رائے ہے سرکار کو, میری رائے ہے ہر محب وطن پاکستانی کو کہ پیٹرول کا ریٹ 600 روپیہ کریں, 300 روپیہ ساری قوم قربانی دے اور ہم قرضہ اتاریں. چلائیں سائیکل, منسٹر سے بھی گاڑیاں لے لی جائیں. جس کو منسٹر بننے کا شوق ہے وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول خود ڈلوائے اور آئے اپنے دفتر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے ہم ایک قوم بن جائیں گے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا, اور پبلک قربانی دے گی. بیرون ملک پاکستانی ہماری مدد کریں گے, لیکن یہاں پر ہمیں لوگ وہ چاہیے کہ جو ایماندار ہوں, جو اس خزانے کی اس پیسے کی حفاظت کریں, اور ملک یہ ٹارگٹ لے کے ان سب, میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کہا, ان تمام پارٹیز کو جو اپنے آپ کو محب وطن کہتی ہیں, ان سب کو ایک مشترکہ حکومت بنا کے دی جائے. ان سب لوگوں سے 3-3 4-4 منسٹرز لیں اور ہر ہفتے یہ ٹی وی پہ آ کے اپنی کارکردگی بتائیں. آج میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ایک توہین پارلیمنٹ کا بل پیش کیا جا رہا ہے. پڑھا, میں پہلے مسکرایا, پھر گہری سوچ میں چلا گیا کہ یہ عوامی نمائندے ہیں. اب جو شخص ان کے بارے میں بات کرے گا, یا ہم کہیں گے جی ہماری پارلیمنٹ کوئی کام ٹھیک نہیں کر رہی ہے, ہمارے پارلیمنٹ کے لوگ خیر سے 10% کو نکال کے سارے ہی اللہ ماشاءاللہ ہیں, آپ سب کو ساری قوم کو ہی پتہ ہے, پھر بھی ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں. توہین پارلیمنٹ کا بل ہو جائے گا, یہ بھی ایک مقدس گائے بن جائے گی. جو پارلیمنٹ کے خلاف بولے گا اس کے اوپر بھی پرچے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو جناب پھر ایک توہین عوام کا بل بھی بنا لیں. عوام کی بھی بڑی تذلیل ہوتی ہے, تذلیل عوام کا بل بھی بنا لیں. ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے ایک صاحب آ رہے ہوتے ہیں, ٹوں 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 بج رہا ہوتا ہے, اس کے آگے گاڑی چل رہی ہوتی ہے, وہ میں یوں ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہوتی ہے سائڈ پہ ہو جائیں, پیچھے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں, اللہ میاں کہ کیا بات ہے, اللہ معاف کرے. سڑکوں پہ جو ہماری تذلیل ہوتی ہے, عام شہری کو کیا احساس دلایا جاتا ہے؟ انہیں اپنی توہین پارلیمنٹ کی یاد آ گئی ہے. او بھائی تم لوگ عوامی نمائندے ہو, تمہیں عوام پوچھے گی, تم کس بات کا اپنا بل پاس کرا رہے ہو؟ سر آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی قوانین جو ہیں وہ رائج ہونے چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, تبھی جا کے ہم لوگ ایک قوم بن سکیں گے, تبھی ہم لوگ جا کے جو ہے وہ ملک کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کی اب اشد ضرورت ہے کہ ہم اسلامی قوانین کا جو ہے وہ رائج کریں؟ دیکھیں جی بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے, کیونکہ ہم لکھتے تو ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, لیکن خیر سے نام اسلامی ہے
نہ ہم بیچ میں آگے میں. یا تو ہم مکمل طور پہ اسلامی نظام نافذ کریں, اور اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے اور ملے جلے رجحان کے ساتھ, اس طرح نہیں جیسے افغانستان میں انہوں نے شروع کر دیا تھا. اسلامی نظام ترکی میں بھی چل رہا ہے, اسلامی نظام سعودیہ میں بھی چل رہا ہے, اسلامی نظام دبئی میں بھی چل رہا ہے, سارے اسلامی ملک ہیں. تو ہم نے اسلام کو ریجڈ کر کے پیش نہیں کرنا, ہم نے اسلام کا مذاق نہیں بنا دینا. جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں آپ نے انتشار پھیلانا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا لودھی صاحب, کیا کہیے گا آپ کہ عمران خان کے 3.5 سالوں میں خان صاحب نے کبھی ایکسپورٹ کی جانب توجہ دی, انہوں نے ٹی ڈیپ کے بندے وہاں پہ ایسے تعینات کیے جنہوں نے سوچا ہو کہ ہماری یہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے, ان ممالک کے ساتھ ہمارے روابط جو ہیں وہ بحال ہونے چاہیے, کہیں ایگزیبیشن لگانے کا کبھی انہوں نے سوچا, کبھی کوئی چیمبر آف کامرس سے یا تاجر برادری کی کوئی انہوں نے وفد کو بلوایا ہو, ملاقات کی ہو. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ان کے دور میں معیشت جو تھی وہ پٹری پہ چڑھ گئی تھی. تو کیا کہیے گا آپ, ایکسپورٹ تب بہتر تھی, آج جو اس میں کمی آ گئی ہے, کس کی نااہلی آپ قرار دیں گے؟ دیکھیں جی, بات تھوڑی ہنسی کی بھی ہے کہ اگر خان صاحب کو 1.5 سال اور دے دیا جاتا تو خان صاحب جیسے آج نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, کوئی ان کا ٹکٹ ہی نہیں مانگ رہا. یہ باتیں سچی ہیں, لوگ بولتے نہیں. نون لیگ سے کوئی ٹکٹ لینا نہیں چاہ رہا, اور اگر خان صاحب 1.5 سال اور حکومت کر جاتے تو پھر خان صاحب سے کسی نے ٹکٹ نہیں لینا تھا, پھر نون لیگ کی گڈی چڑھی ہونی تھی. اب بات یہ ہے, مجھے جو بات سمجھ آتی ہے, ہاں جہاں تک خان صاحب کی بات کر رہی ہیں, انہوں نے ایکسپورٹ پہ محنت کی لیکن اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. ایک طرف جب آپ ایکسپورٹر کو ڈالر مہنگا دیں گے اور آپ سوچیں کہ جناب ایکسپورٹر ملک میں جب پیسے لائے گا تو اس کو کنورژن ریٹ زیادہ ملے گا اور اس کا فائدہ ہوگا, اس فائدے میں ایکسپورٹ بڑھے گی, وہ فائدہ دیتے دیتے بھی یہ ڈالر اوپر لے گئے. ایکسپورٹر کو فائدہ دیتے, آسان سا حل تھا, یہ ایک کنورژن ریٹ بنا لیتے کہ ایک امپورٹر نے, انہوں نے نا خان صاحب نے تو کیا, میاں صاحب نے آ کے جب امپورٹ کو بند کیا نا, اس سے سارا نظام معیشت, پورا ملکی نظام ایک دفعہ بلاک ہو گیا. جیسے ایک دفعہ پورا گرڈ سٹیشن بند ہو جائے نا پورے ملک کی بجلی, اور جب آپ اسے دوبارہ بھی سٹارٹ کریں پھر وہ ویسے سٹارٹ نہیں ہوتی. انہیں چاہیے تھا کہ جب انہوں نے امپورٹ ہے, امپورٹ پہ اگر ڈالر 200 فرض کریں, مثال 250 کا ڈالر ہے, تو یہ امپورٹر سے کہیں کہ بھئی آپ کو 280 روپے کا ڈالر ملے گا. اگر آپ پاکستان میں اپنا مال لائیں, آپ نے یہاں سے ٹی ٹی لگوانی ہے تو 250 بینک ریٹ ہے, آپ کو 280 کا ملے گا. اس سے کیا ہوتا کہ امپورٹر کو چیز وارہ کھاتی تو وہ ضرور لگواتا, نہ کھاتی نہ کرتا. اسی طرح ایکسپورٹر کو کہتے کہ بھائی آپ اگر ملک میں کنورژن ریٹ 250 ہے تو یہ ان کو زیادہ پیسے دیتے جیسے چائنا کرتا ہے. اس طرح امپورٹر کو چیز وارہ کھاتی وہ امپورٹ کرتا اور ایکسپورٹر کا بھلا ہونا تھا. اسی طرح یہ بیرون ملک پاکستانی, یہ جو پاکستان میں ایک دم باہر سے ریمیٹنس آنا بند ہوئی نا, وہ اس لیے بند ہوئی کہ بینک کا ریٹ اور باہر کی مارکیٹ ریٹ فرق تھا. ہمارے پاکستانی بھائی جب بینک کے تھرو پیسے بھیجتے تھے تو اگر انہیں 250 روپے مل رہے ہیں تو اوپن مارکیٹ سے ان کو 200 روپے میں پیسے ملتے تھے. انہوں نے سوچا ہم جو $100 بھیجیں اور ہمارے گھر والوں کو 25,000 ملیں, تو اگر ہم باہر سے اوپن مارکیٹ میں بھیجیں گے ہمارے گھر والوں کو 28,000 ملیں گے. وہ ساری قوم 28,000 کے پیچھے لگ گئی. ہمارے بینکوں کو, ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے جناب جو شخص باہر سے بینک میں پیسے منگوائے گا اس کو ہم 280 روپے میں دیں گے. ریمیٹنس آنی تھی. اسی طرح ایکسپورٹر باہر سے پیسے لاتا, اس نے روک دیے, وہ باہر سے پیسے لاتا اس کو بھی 280 میں ملتا, بینک ریٹ 250 تھا. اسی طرح امپورٹر بھی جب ٹی ٹی باہر بھیجتا تو وہ اس کو ہم مہنگی دیتے تاکہ تھوڑی سی امپورٹ کو کنڈیم کیا جاتا اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جاتا. لیکن ملک کی سوچے کون, یہ ایک چھوٹا سا کلیہ ہے. میں کوئی بہت بڑا MBBS نہیں میں نے کیا ہوا, یا MBA نہیں کیا ہوا, یا کوئی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں, ایک چھوٹا سا کاروباری ہوں. اگر مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے تو یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے
ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ آتی ہے شاید دانستہ ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے ہوئے ہیں۔ سر کیا کہیے گا، چیمبر آف کامرس کتنا فعال کردار ادا کر رہی ہے اس سارے معاملے میں؟ آپ جیسے دبنگ تاجر جو ہیں، جو بولنا جانتے ہیں، جو اپنی بات منوانا جانتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اپنی پوری کمیونٹی کو آپ اکٹھا کرتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا آپ نے بہت زبردست کمپین کی اور بینکوں سے اپنے جو آپ لوگوں کو کلیئرنس تھیں، بل آف انٹریز آپ لوگوں کی ادھر پھنسی ہوئی تھی، وہ نکلوائی. تو چیمبر نے کیا کردار ادا کیا؟ سر معذرت کے ساتھ پریمیئر چیمبر ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ چیمبر نے جی ٹاؤٹ کا کردار ادا کیا. اس کی وجہ یہ ہے لاہور چیمبر کی کارکردگی بہت اچھی ہے. آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہو، آپ نے ڈرائیونگ لائسنس، اچھی بات ہے، تاجروں کو سہولت ملتی ہے، پچھلے صدور یہ کام کر گئے. لیکن چیمبرز کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے ایک لائزون بنے، ایک برج کا کردار بنے حکومت کے درمیان اور تاجروں کے درمیان، بزنس کمیونٹی کے درمیان. یہ حکومت کا بغل بچہ بن گئے. بھئی آپ لوگ حکومت کی مخالفت نہ کرو، ہم نہیں کہتے آپ حکومت کے پالیسیز پر تنقید کرو، پر حکومت کے لوگوں کو کم از کم تاجروں کی، بزنس مین کمیونٹی کی مسائل تو بتاؤ. ہوتا یہ ہمارے ملک میں جو لوگ بھی وزارت خزانہ یا وزیر خزانہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں نا، وہ اپنی ایک فائل ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ اپنا کام کرواتے ہیں اور آ جاتے ہیں، یا ان کے چند ہواریوں کے کام ہوتے رہتے ہیں، ملک سارا جائے بھاڑ میں. بات یہ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے موجودہ جو آج کل گروپس ہیں، جب تاجروں پہ یہ مسئلے بنے، بی ایل رک گئے، ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہو گئے، اور یقین کریں ڈیمریج کی مد پہ ہم نے جو لاکھوں ڈالر دیے وہ کس کے ذمہ ڈالیں؟ لاکھوں ڈالر دیے گئے ڈیمریج کی مد میں شپنگ کمپنیوں کو. کیا یہ شپنگ کمپنیوں سے کمیشن لے رہے تھے؟ دیکھا جائے تو جب کنٹینر او بھائی کنٹینر تو کلیئر کر کے ملک میں آنے دو، ٹیٹیاں روک لو ان کے پیسے نہ جانے دو. سارے کنٹینر جو پورٹس پہ آ گئے وہ روک لیے، اس پہ اربوں روپیہ ڈیمریج بنا، ڈیٹینشن بنا. نقصان کس کا؟ عام آدمی کا. وہ سب کچھ اینڈ پہ ایک عام آدمی نے پے کرنا تھا. تو کہاں تاجروں نے آواز اٹھائی؟ پریمیئر چیمبر نے؟ ہمارے پریمیئر چیمبر نے اتنی جرت نہیں کی کہ لاہور چیمبر میں تمام تاجروں کو بلائیں اور احتجاج کریں. پریس کلب پہنچ گئے. پریس کلب اگر 5 مرلے میں ہے تو لاہور چیمبر آف کامرس 50 مرلے میں ہے. 50 مرلے پہ نہیں احتجاج کیا، 5 مرلے میں چلے گئے کہ کہیں حکومت یہ نہ بھائی آپ حکومت کو بتاؤ کہ لوگوں کو یہ مسائل ہیں. ہر چیز کا مسئلہ ہے، ہر مسئلے کا کوئی حل ہے. بیٹھے نا، شاید ڈار صاحب کو نہ پتا ہو، شاید تھوڑی دیر کے لیے ان کا ذہن کام نہ کر رہا ہو، انہیں اچھے مشورے دیں. لیکن لودھی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو چیمبر کو کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ وہ گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے اتنی ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے یا وہ بات نہیں کرتے؟ کون سی ایسی وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو یقیناً ہوگی نا. کوئی امارات لیتے ہیں یا ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جس طرح آپ نے دبنگ انداز میں بات کی، تاجر برادری رو رہی ہے، بلبلا رہی ہے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. تو پریمیئر چیمبر آواز کیوں نہیں بلند کرتا؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس بنا پہ وہ آج تک چپ ہے؟ یا کون سی ایسی، کیا وہ سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، فیڈریشن نے تو تھوڑی آواز بلند کی تھی، ایسے ہی میں مخالفت در مخالفت نہیں کروں گا. فیڈریشن میں انجم نثار صاحب نے اور جو ہمارے صدر ہیں فیڈریشن کے آج کل عرفان اقبال شیخ صاحب نے تاجروں کی بات کی اور بڑے سخت لہجے میں کی. لیکن لاہور چیمبر نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اور میں اس بارے میں کئی اور بہت سارے فورمز پہ یہ مشورہ دے چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کو کم از کم 20 ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کمال کے قابلیت رکھتے ہیں. ایک تھنک ٹینک بنایا جائے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک تھنک ٹینک بنایا جائے، اور اس تھنک ٹینک کے دیے ہوئے مشوروں پر ایسے عمل کیا جائے جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ آرڈر کیا. وہ تھنک ٹینک انڈر کمانڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کام کرے. لیکن جیسے آج صوبہ پنجاب کو آپ دیکھ لیں، جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میرا خیال ہے بڑا مناسب اور اچھے طریقے سے پنجاب کو چلا رہے ہیں. کوئی شور و ویلا نہیں ہو رہا، لیکن پنجاب پہلے سے بہتر کام کر رہا ہے.
سر کیا کہیے گا آپ کہ زرعی ملک ہے ہمارا، زراعت بھی تباہی کے دہانے پہ ہے، کچھ نہیں کر رہی گورنمنٹ، کچھ نہیں کر رہے آپ کے پریمیئر چیمبر، کچھ نہیں کر رہے فیڈریشن، کس کا کام بنتا ہے یہ ساری چیزوں کو اکٹھے کر کے لے کے جانا؟ تو ہماری ایکسپورٹ بحال ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کنٹری بن سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تھوڑی سی۔ دیکھیں جی، کل نا میں کسی صاحب کا ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، جی گندم اتنے روپے مہنگی ہو گئی، یا گندم کی فصل، جناب گندم کی آدھی فصل تو سیلاب سے تباہ ہو گئی، آدھی بچی، جب چیز شارٹ ہو جائے گی تو اس کی قیمت تو بڑھے گی نا۔ کسان کو اس طرح فائدہ نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، سیلاب سے کسان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا جاؤں کہ ہمارا کسان، جو اصل کسان ہے نا، بڑے بڑے ذمہ داروں کو چھوڑ دیں، جو اصل کسان ہے وہ آج بھی قسم پرسی کا شکار ہے، اس کے لیے آج بھی زندگی گزارنی مشکل ہے، وہ بنیادی سہولیات اس کے پاس نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے ایگریکلچر کو دنیا کے مقابلے میں، جیسے پوری دنیا میں ایک ماڈرن طریقے سے ایگریکلچر ہو رہی ہے، گورنمنٹ ہماری سپورٹ کرے، چوری ختم ہو، عام کسان تک بھی اعلیٰ ترین مشینری پہنچے، تاکہ اگر ہم 1 ایکڑ سے 500 بوری گندم لے رہے ہیں تو ہم 1 ایکڑ سے 1000 بوری گندم بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر وہی بات ہے کہ ہر جگہ ایک مانیٹرنگ سیل بنایا جائے، ملک کو ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر چلایا جائے۔ ہوتا یہ کہ جو بھی اعزازی عہدوں پہ لگتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم نے دیہڑی کہاں سے لگانی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہر بندے کو میری اس بات کا پتہ ہے، کوئی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ ہمارے ملک میں جس عہدے پر جو بیٹھتا ہے وہ دیہڑی لگاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اپنا وقت نکالتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کیا کہیے گا لودھی صاحب، ٹی ڈیپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ یا فیڈریشن کے ساتھ مل کے تاجروں کے لیے کوئی باہر کے ممالک میں ایگزیبیشن کا اہتمام کیا جائے؟ آپ لوگوں کو کبھی کوئی انویٹیشن آئے ہوں، یا آپ لوگوں نے کبھی کوشش کی ہو کہ ہم ان کے کسی ڈائریکٹر سے مل لیں، ان سے بات کی جائے کہ چائنا میں، ویتنام ہے، امریکہ، یورپ کنٹری میں ہماری ایگزیبیشن لگائی جائیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے؟ چھوٹا سا جواب ہے، اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آج ملک کی ایکسپورٹ کی یہ حالت ہوتی۔ جس دہانے پہ انہوں نے ملک کی ایکسپورٹ کو پہنچا دیا ہے، اگر انہوں نے بر وقت اقدامات کیے ہوتے، دیکھیں میاں صاحب بھی کاروباری تھے، زرداری صاحب بھی سمجھ رکھتے تھے، خان صاحب نے 18-20 سال کی اپوزیشن کاٹی، حکومت میں آئے تو وزیر خزانہ ہی نہیں تھا، حکومت میں آئے تو لا اینڈ آرڈر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کتنے آئی جیز، کتنے چیف سیکرٹری بدل دیے۔ بات یہ ہے، اب ہمیں، میری جو سمجھ کہتی ہے نا، اب ہمیں ان سیاستدانوں سے 5 سال کے لیے جان چھڑانی چاہیے، اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے اور وہ قابل ترین لوگوں پر ہو، ایماندار لوگوں پر ہو، اور قوم خود بھی کامن مین کی تربیت کی جائے۔ وہ بجلی کا میٹر لگوانے جائے تو پیسے دے کے نہ لگوائے، کیونکہ جب وابڈا میں میٹر نہیں لگیں گے تو افسران پوچھیں گے نا میٹر کیوں نہیں لگ رہے، جب کوئی پیسے مانگے نہ دو۔ لوگ کہتے ہیں جی پولیس کرپٹ ہے، پولیس پیسے نہیں مانگتی، ہم پیسے دیتے ہیں۔ آپ جب ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا جب آپ نے بیلٹ نہیں باندھی ہوتی تو پولیس آپ کو روک کے لائسنس مانگتی ہے، پبلک کہتے ہیں نہیں پائن جان دیو نا، اے پائنے ذرا کسی نہ گال کر لو، یا ہم انہیں پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس والا کب آپ سے پیسے مانگتا ہے؟ یہ سفارشی کلچر ہم لوگ ختم کب کریں گے لودھی صاحب؟ دیکھیں جی، تربیت ہمیں اپنے سکولوں میں، سکولز کالجز میں، ماؤں کو، پہلے مائیں ان پڑھ ہوتی تھی اور کمال تربیت کرتی تھی، آج ہماری مائیں بڑی بڑی پڑھی لکھی ہیں لیکن ان کو خود تربیت کی ضرورت ہے ابھی تو وہ کسی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ آج اس ملک کے بارے میں اور ان کے مسائل کے بارے میں سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرف کون آتا ہے، لیکن جو آنے لگتا ہے نا، خیر سے ہماری قوم ایسی ہے کہ کسی کو بھی کافر بنانے میں، کسی کو بھی کوئی الزام لگانے میں، بھئی کریکٹر اسیسینیشن چھوڑ دی جائے، کریکٹر اسیسینیشن چھوڑ دی جائے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی ہو، چاہے وہ میاں صاحب کی ہو، چاہے وہ زرداری صاحب کی ہو، چاہے وہ خان صاحب کی ہو، سب کی کریکٹر اسیسینیشن چھوڑ دی جائے۔ اچھا
لودھی صاحب کیا کہیے گا، سیاست پہ تو ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے یہ کر دیا، گورنمنٹ ٹھیک ہوتی تو آج ہماری معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ نہ ہوتی. تو کیا کہیے گا آپ کہ تاجر برادری بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا بھی کوئی قصور ہے، یہ بھی اپنی اس بات کے یہ ذمہ دار ان کو بھی ٹھہرایا جانا چاہیے کہ یہ لوگ اگر اتفاق سے نہیں بیٹھ رہے، یہ لوگ آپس میں ان کے جو قائدین ہیں، غلطیاں تو یہاں بھی ہوئی نا کہ اگر ہم لوگ عوام کی بات کریں، عوام نے ایک سیاستدان کو، غلط سیاستدان کو چن لیا اور اس کو پارلیمنٹ تک لے گیا، اس نے آئین اپنا بنا دیا اور اس کو کہا کہ آئین کی توہین نہیں ہونی چاہیے، تو سر تاجر برادری نے بھی تو اپنے ہی قائدین چن کے اپنے ہی بندوں کو، جن کو پھولوں کے ہار پہنائے، گلپاشی کی ان کی اور انہیں چیمبر میں بٹھا دیا، انہیں فیڈریشن کے صدور بنا دیا، تو انہوں نے، آپ نے ابھی بتایا کہ ایک پرچی اپنی بغل میں لی اور اپنا کام کروایا تو نکل گئے، تو کہیں نہ کہیں قصور تو تاجر برادری کا بھی ہے نا کہ انہوں نے اپنے نمائندے ٹھیک طریقے سے نہیں چنے. دیکھیں جی، جو تاجر ہوتے ہیں نا، اور تاجروں میں خاص کر جو دکاندار ہوتے ہیں، بڑے معصوم لوگ ہیں. معصوم اس لیے کہہ لیں کہ انہیں صبح اٹھنا ہے، اپنے کام پہ آنا ہے اور شام کو اپنے کام سے چلے جانا ہے. ان کے تو عزیز و اقارب میں فوتگی بھی ہو تو یہ صبح 8 بجے سے پہلے یا شام 8 بجے کے بعد جنازہ رکھتے ہیں، چھٹی نہیں کرتے. بدقسمتی سے، جن میں بھی شامل ہوں، بدقسمتی سے ہم لوگ اپنے جو رہنما چنتے ہیں نا، اس میں 90% تو پراپرٹی ڈیلرز ہیں. اب وہ اس لیے ہیں کہ ایک بندہ پلازا بناتا ہے، وہ اس کی 200 دکانیں ہیں، وہ 200 دکانوں کا خود ہی صدر بن جاتا ہے. پھر وہ 4 پلازے بناتا ہے، اس کی 800 دکانیں ہو جاتی ہیں، وہ خود ہی صدر بن جاتا ہے. لہٰذا جب یونین بن رہی ہے ہیئر ڈریسرز کی اور صدر ان کا کوئی درزی ہو، تو اس بچارے ٹیلر کو کیا پتا ہوگا ہیئر ڈریسر ایسوسی ایشن کا. اور اگر یونین بن رہی ہے تاجروں کی اور اوپر آ جائے کوئی اور بندہ، تو اس بچارے کو مسائل نہیں پتا ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات، گورنمنٹ کو بھی چاہیے، اب جیسے یہ شاہ عالم مارکیٹ ہے، اس کے اندر پرانے وقتوں میں تو کچھ 60,000 کمرشل میٹر تھے، 60,000، اور 4,000 اینٹین تھے. کیا گورنمنٹ جب کمرشل میٹر لگا رہی ہے تو 7 اینٹین مانگے نا؟ کچھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہے. میں ایک دفعہ ازبکستان گیا تو وہاں پر آپ نے کوئی بھی شاپ کھولنی ہے، کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہے، سب سے پہلے شٹر اٹھانے سے پہلے اوپر نمبر لکھنا ہے، اپنا ٹیکس نمبر. گورنمنٹ پابند کرے کہ جس نے شٹر اٹھانا ہے وہ پہلے شٹر کے اوپر اپنا نام لکھے گا نا، اسلم ٹریڈرز، تو ساتھ لکھے اپنا ٹیکس نمبر، ورنہ شٹر نہیں اٹھا سکتا. اگر گورنمنٹ سر اس پہ بھی امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کے چیمبر سے اگر فون چلے جائیں، آپ کے فیڈریشن سے فون چلے جائیں کہ یہ بھائی ہمارا، اسے آپ نے تنگ نہیں کرنا، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ بات یہ جی کہ اس سے آمدنی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی بڑھتی ہے. تاجر کو کیا فرق پڑے گا؟ لگا دینا اس کو 2,000 روپیہ مہینے کا ٹیکس یا 1,000 روپیہ مہینے کا ٹیکس فکس لگا دیں، کچھ تو خزانے میں آئے گا. آپ برف کے پھٹے والے کو کہیں نا صرف 50 روپیہ دے، تو سر 1,500 روپیہ مہینہ بنتا ہے، سال کے دیکھیں کتنے بن جاتے ہیں، 50 روپے دے دے گا وہ. تو کیا لگتا ہے آپ کو سر پوری مارکیٹ ٹیکس نہیں دے رہی، ٹیکس پیئر نہیں ہے؟ میں نے آپ سے بولا 60,000 کمرشل میٹر ہوں اور 4,000 اینٹین ہوں، سارے ڈیٹے گورنمنٹ کے پاس ہیں. ہم میرے منہ سے کیوں سن رہے ہیں؟ یہ سارا ڈیٹا ہے. اگر ہم یہ فیکٹریاں ان لوگوں کی جن کو یہاں سے پیسے جاتے ہیں، لیکن سر جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے بھی تو گورنمنٹ ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہی نا. تو تاجر برادری کا یہ بھی تو رونا روتے ہیں نا کہ ہم ٹیکس پیئر ہیں تو ہمارے ساتھ کیا بدسلوکی کی جا رہی ہے. دیکھیں جی، میں کچھ چیزوں میں تو اپنے ملک کو بڑا اچھا گنتا ہوں. چائنا جانے کا مجھے بہت اتفاق ہوتا ہے. چائنا میں ہاسپٹلز فری نہیں ہیں. چائنا میں اگر کسی نے سوسائڈ گولیاں کھا لی ہیں نا، تو آپ اسے ہاسپٹل لے کے جائیں گے نا تو وہ ایمرجنسی میں بھی نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں وہ اٹھا کے باہر رکھ دو، پہلے پیسے جمع کرواؤ پھر دیکھیں گے. وہ کہیں گے مر جائے گا، تو وہ کہتے ہیں اس نے ہمارے کہنے پہ گولیاں کھائی ہیں، مرنے دو. ہمارے ملک میں کم از کم جو بات اچھی ہے کسی کی بھی، وہ تسلیم کرنی چاہیے. ہمارے ملک میں سب سے اچھا کام ہے کہ غریب آدمی ایمرجنسی میں جاتا ہے، کم از کم کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اسے دیکھ ہی لیتا ہے، اسے دوائی مل ہی جاتی ہے. اسی طرح خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ بنایا تھا، اس سے اچھا انیشیٹو ہے، بہت اچھا انیشیٹو تھا. پرویز الہی صاحب نے 1122 بنائی، بہت اچھا انیشیٹو تھا. میاں صاحب نے اوپن سکائی وے پالیسی دی تھی اپنے وقت میں، بہت اچھا انیشیٹو تھا. اسی طرح موٹر وے بنی، بہت اچھا انیشیٹو. جو بات کام جس نے کیے وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے حکومت بھی تو بہت لمبا عرصہ کی نا. ان عرصوں میں
پر کبھی کبھی میں ایک بات یہ بھی سوچتا ہوں کہ 76 سالوں میں جن کو ہم غلط کہہ رہے ہیں, جن کو ہم چور بھی کہہ دیتے ہیں, انہوں نے سب کچھ کھانے پینے کے باوجود ملک کو 120 روپے کے ڈالر تک لائے, اور خان صاحب نے کچھ کھائے پیے بغیر ڈالر 180 پہ کر دیا. تو میں کس کی ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ لودھی صاحب, میاں صاحب تو خود چیمبر آف کامرس کے اعلیٰ عہدیدار رہ چکے ہیں, ان کو تو بخوبی پتہ ہے, بزنس مین ہیں وہ, انہیں تو آپ لوگوں کی پرابلم سے ایسا نہیں ہے کہ وہ ناواقف ہیں اس سے, انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ کیا مسائل ہیں تاجروں کے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں 1 سال ہو گیا ہے, 1 سال میں انہوں نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہوں, کوئی تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ملک کو آگے کی طرف لے کے جانے کا سوچا ہو؟ نہیں جی, انہوں نے اپنی فیکٹریز میں اضافہ کیا اور اس وجہ سے لوگوں کو بڑی لیبر ملی. انہوں نے وہ چیزیں بنائی جو ان کی ایکسپورٹ ہو جاتی تھیں. بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جس میں 80% لوگ کو 5 مرلے کے گھر میں رہتے ہوں. بالکل اسی طرح جیسے آج میں نے 2-3 ولاگ بنائے تھے, پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ہوا, تو میں نے کہا تھا کہ جناب ڈیفنس میں جتنے گھر بن رہے ہیں یا پورش علاقوں میں جتنے گھر بن رہے ہیں نقشے کے ساتھ, جب ان کا نقشہ تب پاس ہوگا جب ان کے گھر کے اوپر سولر لگے, سولر پہ سے ڈیوٹی کم کی جائے. آج سولر پہ سے ڈیوٹی کم ہو گئی. اسی طرح اگر ہم لوگ جب سولر لگائیں گے تو ہمارا پیٹرولیم کا بل کم ہو جائے گا, ہمارے ڈالرز کم باہر جائیں گے. پابند کر دیا جائے نا, جیسے ہر کام کے لیے ہمیں سوئی گیس کے لیے اپلائی کرنا ہے, میٹر نہیں لگتا, ہم 2 لاکھ روپے رشوت دے کے میٹر لگواتے ہیں, سارے پاکستان کو پتہ ہے. اسی طرح بجلی کا میٹر بھی جیسے لگتا ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے. تو آپ پابند کر دیں کہ ہر بندہ اپنے گھر پہ ایک سولر لگائے, اس سے توانائی میں بڑا اضافہ ہوگا, ہمارے ڈالر میں بڑا فرق پڑے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے, جیسے باہر سے گاڑیاں آتی ہیں ہائیبرڈ جنہیں بولتے ہیں, بیٹری سے چلنے والی, آدھا پیٹرول آدھا بیٹری, ان گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی یا تو ختم کر دیں, چلو خزانے کو پیسہ دینا تو آدھی کر دیں, تاکہ لوگوں کو وہ گاڑیاں سستی پڑیں. عام پیٹرول میں اگر ایک گاڑی 10 کلومیٹر کر رہی ہے, وہ گاڑی 30 کلومیٹر کرتی ہے, تو بھی تو ہمارا ریزرو بچیں گے نا, ہمارے پیٹرولیم کے بل میں کمی آئے گی. تو ہمیں اس طرح کی انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. میں کیا, یہ سارے لوگ جانتے ہی ہیں, اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہوگا نا, ورنہ اس ملک کا حال ایسا ہی رہے گا جوں کا تو رہے گا. یقیناً ناظرین, ملک میں بہت اشد ضرورت ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی اصلاحات کریں, ہر بندہ اپنا کام ایمانداری سے کرے. خاص طور پہ سرکاری محکموں میں جتنے افسران بیٹھے ہیں, ٹی ڈیب والے ہوں, چاہے وہ محکمہ زراعت کے ہوں, چاہے وہ ایل ڈی اے سے ہوں, چاہے وہ عام ایک چھوٹا سا پولیس کا ڈپارٹمنٹ, ایس ایچ او کا تھانہ ہو, اس میں بھی اگر سرکاری بندے جو ہیں وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں تو یقیناً ہمارا ملک ترقی کی جانب جا سکتا ہے, رشوت ستانی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک قوم بننا ہوگا. جب تک ہم لوگ سبھی مل کے ایک قوم نہیں بنیں گے, ہم لوگ اپنی خرابیوں کو, اپنی خامیوں کو دور نہیں کریں گے, تو شاید ہم لوگ ترقی نہ کر سکیں. ہم لوگ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں. اب دوبارہ سے کسی محمد بن قاسم نے نہیں آنا کہ ہمارے ملک کو ترقی کی جانب لے کے جایا جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.